आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बेशक इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके चेयरमैन इमरान खान पार्लियामेंट से बाहर होने के बावजूद, बहुत से लोगों को पसंद ना आने के बावजूद मुल्क के बहरहाल इस वक्त मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। इसका एक और सबूत गुज़िश्ता रोज़ NA-193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात में सामने आया, जहाँ PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग के अम्मार लगारी 55,218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 20,074 वोट हासिल किए। गोया एक और इलेक्शन नतीजे ने इमरान खान की मकबूलियत की एक और तस्दीक कर दी और ये भी बात साबित कर दी कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल भी जाती तो फिर भी ये इलेक्शन इमरान खान ही जीते। एक तरफ इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, दूसरी जानिब पिछले हफ्ते महंगाई की शरह 40% से तजावुज़ कर गई। शरह सूद 17% पर पहुंची हुई है, जिस पर इजाफे का इम्कान है। कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। वाज़ेह रहे कि तारीखी महंगाई नून लीग की रही सही मकबूलियत को खा रही है। राजनपुर के कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात न सिर्फ वोटर टर्नआउट बल्कि तौर पर गैर मामूली रहे। 47% लोगों ने वोट डाला, बल्कि 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में PTI उम्मीदवार की जीत का मार्जिन भी 9,000 वोटों से बढ़ गया। PTI के सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर यह नशिस्त खाली हुई थी, जो मुसलसल 4 बार इस हल्के से कामयाब होते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से गुज़िश्ता 10 माह में तकरीबन तमाम ज़िमनी इलेक्शन में PTI फातेह रही है। नेशनल असम्बली के 14 ज़िमनी इंतखाबात में से 11 में PTI कामयाब रही। सूबाई असम्बली के 23 ज़िमनी इंतखाबात में से 17 फातेह रही। 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 7 पर इमरान खान तनहा कामयाब हो गए, जबकि 17 जुलाई को पंजाब में 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। यकीनन ये PTI के लिए, इमरान खान के लिए एक और इम्तहान था मकबूलियत का, और एक बहुत बड़ा ये इम्तहान वो उस पर फिर कामयाबी हासिल की PTI ने और इमरान खान के उम्मीदवार ने। इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं और ख़ुद जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का लेवल क्या है, ये हम पूछेंगे। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब। ये बताइएगा कि गोया के जो भी मुल्क के हालात हो, चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इमरान खान की मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जब इलेक्शन का मामला आ रहा है, वोट डालने का मामला आ रहा है, तो लोगों की अब भी पहली तरजीह जो है, शायद अब ज़्यादा पहली तरजीह जो है वो इमरान खान ही है। क्या कल का जो इलेक्शन है राजनपुर का, क्या इसी कुल्लिये की निशानदेही कर रहा है? बहुत सही बात की खान साहब आपने, जो तज्जिया है आपका बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें आप अगर ऐड कर सकें तो यकीनी तौर पे जो उस हल्के की डायनामिक्स हैं उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि PTI की जो मकबूलियत है, आपने ख़ुद कहा कि 9,000 वोट उसके बढ़े हैं, लेकिन उसमें एक अहम रोल मैं समझता हूँ उस हल्के की। अगर आप बात कर रहे हैं तो कल के इलेक्शन में जो जाफ़र लगारी साहब मरहूम की जो अहलियाँ हैं, मीना लगारी साहबा और अवैस लगारी साहब, ये मुकाबला जहाँ PTI और मुस्लिम लीग नवाज़ का था, वहाँ पे उन दोनों का भी था। और मीना लगारी साहबा ने जिस अंदाज़ में जाफ़र लगारी साहब से जो लोगों की अटैचमेंट है और जो उनकी हमदर्दी थी, उसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत सियासी तौर पे इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल भी किया। यहाँ तक भी सुनने में आया कि मीना लगारी साहब ने अपने बहुत से साथियों को जाफ़र लगारी की कब्र पे भी लेके गईं और वो उनके साथ जो इफ़ाए अहद निभाने की जो वादे थे वहाँ पर भी किए गए। ये भी हकीकत है कि ऐसा हुआ। और रिजवानी साहब, इसमें मैं एक आउटसाइडर हूँ, जितनी आप वहाँ की सियासत को और डायनामिक्स को समझते हैं मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि इस वक्त जो है वो इमरान खान दबाव में है और इदारे उनसे नाराज़ हैं, हुकूमत उनसे नाराज़ है, वो एक डिफेंसिव सिचुएशन के अंदर है। रोज़ाना ऑडियो लीक्स आती हैं, वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और वो मोबाइल नहीं है, वो इस हल्के में नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि आपने फरमाया, मीना लगारी हों, उनके साहबजादे हों, वो लगारी का वो फैक्शन हो जो कि जाफ़र लगारी साहब का साथ था, उन्होंने फिर भी इमरान खान के साथ वो रहे। बाकी तो अवाम बाद की बात है,
پہلے تو یہ مضبوط سیکٹر ہوتا نا، وہ چاہتے تو وہ ادھر چلے جاتے. عمران خان صاحب کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے مینا لغاری صاحبہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ پارٹی لائلٹی نبھا رہی ہیں اور انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی انٹیکٹ نہ صرف رکھا ہے بلکہ انہوں نے بڑھایا ہے. موجودہ حکومت جب تک مہنگائی کی لہر پہ قابو نہیں پا رہی اور عمران خان صاحب کے جو جارحانہ انداز سیاست ہے اسے کاؤنٹر نہیں کر پا رہی، اس وقت تک اس کی عمران خان صاحب کی مقبولیت، اب یہ دیکھیں یہ جو حلقہ ہے یہ لغاری قبیلے کا حلقہ ہے اور جعفری لغاری صاحب کا آپ نے بھی کہا کہ 4 دفعہ وہ خود بھی ایم این اے مسلسل بنے، اس سے پہلے فاروق لغاری صاحب بھی اسی سیٹ سے ہی کامیاب ہوتے تھے. تو لیکن یہاں پہ سردار چیف لغاری کا ہار کے بیٹے کا ہارنا عمران خان صاحب کی اس دیہات میں قبائلی علاقے میں، اگر آپ پچھلے بائی الیکشن کا آپ حوالہ دے رہے تھے تو جو کھوسا صاحب جیتے وہاں پہ ضمنی الیکشن، اس حلقے میں بھی 32,000 ووٹوں کی لیڈ سے، تو اس قبائلی علاقوں میں بھی جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ نہ صرف بڑی ہے بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جو اٹیچمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی وہ ریٹین ہے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب. جو حالات ہیں وہ اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں. اب لوگ سردار کو نہیں دیکھ رہے، اب یہاں کے لوگ کسی بڑے نام کو نہیں دیکھ رہے، یہاں کے لوگ ایشو کے اوپر دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت جس جارحانہ انداز سیاست ہے لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور جو حکومت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے. یہ بتائیے گا کہ اب ہم تھوڑی سی جنوبی سے پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں، راجن پور سے ہٹ کے، اور وہاں پہ اب آئی ڈونٹ نو کہ راجن پور کے ان دیہی علاقوں میں کتنا امپیکٹ ہے مہنگائی کا، لیکن جہاں جہاں آپ آئیں گے چھوٹے شہروں میں اور پھر شہروں میں اور پھر بڑے شہروں میں اور جنوبی پنجاب میں جہاں پہ ایکچولی مہنگائی جو ہے، اور اس حکومت کے دوران جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو قیمتیں، جو معاملات جو عمران خان کی حکومت کے آخری مہینے میں تھے اور آج تھے اس میں تو ڈبل ٹرپل کا فرق آ گیا ہے. لوگوں کی زندگیاں تو بہت زیادہ اجیرن ہو گئی ہیں. وہاں کیا سیاسی ٹیمپریچر ہے اس وقت؟ آپ کو یہ رزلٹ بتا رہا ہے کہ ٹیمپریچر ہے کیا، اور عام آدمی چاہے وہ پہاڑ پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ دیہات میں ہے، چاہے وہ شہر میں ہے، چاہے وہ گاؤں میں ہے، وہ اس وقت موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آ رہا. وہ عمران خان صاحب کی جو بیانیاں ہیں اسے نہ صرف ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کو بلکہ ملٹی پلائی کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو آپ نے ویژولز بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے اور یقین آپ نے دیکھیں کہ کس انداز میں لوگوں نے اس ٹرائبل ایریے میں بھی پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر پارٹی کو بھی ووٹ دیا ہے. یہ نہیں کہ صرف جعفر لغاری صاحب مرحوم کے ساتھ ہمدردی یا مینا لغاری صاحبہ کی نہیں، عمران خان صاحب کو یہ ووٹ پڑا ہے. تو یہ جو چیز آپ بات کریں جو اس وقت اس علاقے کا ٹمپریچر ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑی لیڈ ہے، بڑا مارجن ہے، عمران خان صاحب کی اس میں مقبولیت ہے. اس وقت جنوبی پنجاب کا جو ٹمپریچر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اب اس وقت جو پولیٹیکلی آپ نے اگر کسی چیز کو انالائز کرنا ہے تو اب عمران خان صاحب اور اینٹی عمران خان صاحب ووٹ ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا جو ووٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. آپ نے نتائج کا بھی حوالہ دیا اور یہ عام سڑک پر بھی یہی ہے، گھر میں بھی یہی ہے، محلے میں بھی یہی ہے، گاؤں میں بھی یہی ہے، شہروں میں بھی یہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان سے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ گرفتاری ہوئی ہے جس کا تعلق نظریے سے اظہار رائے کی آزادی سے ہے، اور اس میں گرفتاری ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی. وی لاگس کی وجہ سے جنرل صاحب اپنی شہرت رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں. یقیناً موجودہ صورتحال میں وہ عمران خان کے حامی تصور کیے جاتے ہیں، اور مگر اداروں کے بھی بہت شدید نکتہ چین رہے ہیں. کل ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل رات ایک غیر معمولی پیش رفت میں سابق جنرل، تجزیہ کار اور وی لاگر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اسلام آباد پولیس نے ان کی گھر سے گرفتار کر لیا. ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے دوران گفتگو میں عوام کو حکومت اور اداروں کے خلاف اکسایا اور نفرت پھیلائی. ایک روز قبل امجد شعیب کے خلاف مقدمہ میجسٹریٹ اویس خان کی مدیت میں درج کیا گیا تھا. کیس میں لگائی گئی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو 5 سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. آج انہیں اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے دلائل سننے کے بعد 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر انہیں پولیس کے حوالے کیا. عدالت میں پروسیکیوٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک نجی ٹی وی پر امجد شعیب نے اپنی گفتگو سے حکومت کے خلاف نفرت پھیلائی.
بیان سے حکومت، اپوزیشن اور سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت اور اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک میں بے چینی، بے امنی اور انتشار پیدا ہو سکے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ امجد شعیب کا لاہور سے فوٹوگرامیٹری اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانا ہے، لہٰذا 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ دوسری جانب امجد شعیب کے وکلاء کا موقف تھا کہ امجد شعیب اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں، اگر بیان اور اپنی موجودگی کا اقرار کر لیا تو پھر ٹیسٹ اور وائس میچنگ کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جنرل امجد شعیب کے وکیل نے کہا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات بنتی ہی نہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ امجد شعیب نے شہریوں کو یہ نہیں کہا کہ سرکاری دفاتر نہ جائیں۔ ان کے وکلاء کا موقف تھا کہ امجد شعیب کے خلاف صرف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ امجد شعیب تقریباً 80 سال کے ہیں۔ انہوں نے مثبت تنقید کی اور ان کو کافی عرصے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے وکیل کا کہنا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے امجد شعیب کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جنرل امجد شعیب نے 1965 اور 1971 کی جنگیں لڑیں اور وہ ایک محب وطن شہری ہیں، یہ کہنا تھا جنرل امجد شعیب کے وکیل کا۔ لیکن بہرحال وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اب ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک بڑا ان کا ڈسٹنکٹیو اسٹائل ہو گیا ہے، وہ بڑے زبردست ویلاگر ہو گئے ہیں اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کے حامی تصور کیے جاتے ہیں اور فوجی لیڈرشپ پر بھی وہ نکتہ ہوتے ہیں اور ایک اپنا بڑا انہوں نے اپنا ایک اسٹائل بنایا تھا جو کہ شاید آج کل کے لحاظ سے وہ ٹیون کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو۔ لیکن یہ بتائیے کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے یہ الزام جو ان پہ لگا ہے اور کتنا وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام ہے، حکومت اور اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے، سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت اور اشتعال وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنے ویلڈ ہیں یہ جو چارجز لگے ہیں ان پر؟ جی خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، آپ کے انٹروڈکشن سے بھی پتہ ہمیں واپس اس بات کو دہرا لیا کہ امجد شعیب صاحب ایک بڑے ہی ڈسٹنگوشڈ پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ جنرل ہیں جنہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر سرو کیا ہے، اور جو سب سے ماضی کے اندر بھی اور اب بھی جو پاکستان آرمی کی اور ہماری دیگر افواج کی، نیوی کی، ایئر فورس کی جو ہماری ایک روایت رہی ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ کسی بھی ڈسپیشنٹ بندے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر، خاص طور پہ پاکستان فوج کے اندر، سینئر آفیسرز کو اور خاص طور پہ جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہوں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ، اتنی زیادہ کمانڈ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ ایسی باتیں جو ویسے باقی لوگ نہیں کر سکتے وہ بھی سینئر اور ریٹائرڈ آفیسرز اور ویٹرن سے سن لی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا ایک مقام ہے، ایک رسپیکٹ ہے۔ تو مجھے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان آرمی کی کمانڈ جن کے یہ آفیسرز تھے وہ اس بارے میں بڑے ڈسگرنٹلڈ ہوں گے کہ پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کارروائی کیوں کی گئی، کیونکہ اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے میٹرز انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اتنے سینئر آفیسرز انسٹیٹیوشنز کے، ان کے ساتھ انفارملی ریزالو کر لیے جاتے ہیں اور پولیس کی کارروائی یوزلی اس میں نہیں ہوتی۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان فوج کے اندر بھی اس میں اور پاکستان فوج کی کمانڈ میں بھی اس میں کچھ تشویش ہوگی کہ یہ کارروائی کس طرح کی گئی۔ اب جو ایکچول کارروائی پولیس کی طرف سے کی گئی اور حکومت کے ایما پہ کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک میجسٹریٹ کی مدعیت میں کی گئی، اور آج پولیس جب عدالت میں پیش ہوئی تو ہمارے آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن نے، ہماری پولیس کے ادارے نے اس کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کو اس طرح کی چیز کے اندر تھوڑا سا قانون اپنے متعلقہ لیگل ایڈوائزر سے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اگر تو مقصد یہ ہے صرف پولیس کا کہ وہ امجد شعیب صاحب کو کچھ تنگ کریں، کچھ انکنوینئنس کریں، تو وہ تو شاید انہوں نے حاصل کر لیا ہو اور دیگر شاید آگے بھی ایک آدھ دن میں حاصل کر لیں۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قانون کی خلاف ورزی اس نوعیت کی ہوئی ہے جس پہ ان کو 5 سال تک کی قید ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔
اور میں اس وجہ سے یہ بات یقین سے کر رہا ہوں کہ اگر کی ہوتی تو جس انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہے، جس انسٹیٹیوشن کے اپنے بڑے اسٹرکٹ پروسیسز ہیں، وہ انسٹیٹیوشن خود اس کو ٹیک آن کرتا اور اس کے اوپر ان سے کوئی بات کرتا، کوئی کارروائی کرتا. دا فیکٹ کہ اس کو سویلین گورنمنٹ نے بہت زیادہ محسوس کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید قانون کا پراپر مطالعہ نہیں. ذرا سا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ تھوڑے سے لیگل پوائنٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں، میجسٹریٹ اویس خان، ان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے as far as I understand کہ وہ کمپلیننٹ بنے اس کیس کے اندر. اینڈ ہاؤ یوزول از دس؟ یہ کتنا ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک میرے نزدیک بڑی ایک کہ خود میجسٹریٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. جی بالکل خان صاحب، یوزلی تو ایسے ہوتا ہے کہ کرمنل لاء کے جتنے مقدمے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیننٹ ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک کرمنل لاء کی نیچر کا مقدمہ ہے. لیکن کرمنل لاء جو ہمارا فوجداری قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ایسے مقدمے جن میں کوئی فوجداری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو یا فوجداری قانون کی خلاف ورزی ہو، اس میں ریاست کی مدیت ہوتی ہے، جس وجہ سے کرمنل مقدمے ورسز اسٹیٹ ہوتے ہیں، ورسز سرکار ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر سرکار کی مدیت کے اندر مقدمہ تو دائر ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کی مدیت یوزلی کوئی میجسٹریٹ نہیں ہوتا. سرکار کی مدیت میں کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی مدیت کے اندر پولیس آفیسر کی مدیت ہو سکتی ہے، پولیس آفیسر کمپلیننٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل، جی بالکل، پولیس آفیسر کمپلیننٹ ہو سکتا ہے. حکومت کے پاس پروسیکیوشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر ایڈوائز کرتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ یہ ڈیسیجن ہوا کہ یا کہاں پہ فیصلہ ہوا کہ یہ میجسٹریٹ کی مدیت میں یہ مقدمہ کیا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں کچھ سکم ہیں جو آنے والے دنوں میں I'm sure better sense will prevail. مگر ان کو ریمانڈ ان کا دے دیا میجسٹریٹ صاحب نے، جن کی مدیت میں ہوا ہے وہ میجسٹریٹ صاحب تو نہیں سن رہے ہوں گے نا یہ کیس ابھی جنرل صاحب کا؟ نہیں جی، اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ مدیت میجسٹریٹ کی کا مطلب کوئی پرٹیکولر میجسٹریٹ کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفک کمپلیننٹ نہیں ہے. یہ دو فریقین کے درمیان میں ایک فوجداری مقدمہ نہیں ہے. اس وجہ سے میجسٹریٹ جو کمپلیننٹ بنے ہیں وہ بھی بیسکلی اسٹیٹ کے بہاف پہ بنے ہیں. ان کے سامنے مقدمہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی مدیت کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی مدیت ہے، اور پولیس نے آ کے اس بات کو عدالت کے اندر گویا کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی جنرل صاحب نے گفتگو کی ہے یا وہ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کی شکایتوں کی ایک کرونیکل ہوگا کہ پہلے یہ کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، جس کے بعد بہرحال یہ ٹپنگ پوائنٹ آیا جس میں کہ آج انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. مگر پیغام یہ ہے کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، حکومت خود ان کے خلاف گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے، اور میجسٹریٹ صاحب کی جو مدیت ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے خلاف دراصل مقدمہ ان کے خلاف شکایت کنندہ حکومت پاکستان ہے. جی بالکل خان صاحب اسی بات کو کرتے ہوئے، اسی توسق سے آپ کے سننے والوں کے لیے بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تمام لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا، ٹیلی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کہ ہمارے آئین میں پابندی ہے کچھ چیزوں کو کرنے کی. ہمارا آرٹیکل 19 اس بات پہ لمیٹیشن لگاتا ہے کہ آپ کس طرح کی تنقید کچھ اداروں کی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کی جا سکتی، فریڈم آف اسپیچ کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن ہماری عدالتوں نے اپنی تنقید کو بھی اور دیگر ریاست اور حکومت کی تنقید کو بھی بڑا لبرلی ماضی کے اندر انٹرپریٹ کیا، کیونکہ خاص طور پہ جنرل امجد شعیب جیسے لوگ جن کا ایک تجربہ ہے، جن کی ایک خاص نظر ہے، جو کنسٹرکٹیو ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ریاست کی آپریشنز کے اندر، یا ان کی تنقید کنسٹرکٹیو ویلیو ایڈ کر سکتی ہے، اس طرح کی سپیچ کو عدالت نے ماضی میں ہمیشہ بڑی پرمیسیولی دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کو اس بارے میں درست ایڈوائز قانونی طور پہ نہیں دی گئی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول، اس اہم موضوع پر اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے.
پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس اپنی ہر سماعت پر انتہائی اہم رخ اختیار کر رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس موضوع پر تیسری سماعت کے دوران 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا اور ایک نئی 5 رکنی بینچ نے جنم لیا۔ آج 4 ججز کے اضافی نوٹ سامنے آئے۔ جمعے کو دوسری سماعت کے دوران حکومتی جماعتوں نے 2 ججز کی از خود نوٹس کے سے علیحدگی کا مطالبہ کیا اور فل کورٹ کی استدعا کی، جبکہ جمعرات کی پہلی سماعت پر بینچ کے ایک رکن نے سو موٹو ایکشن پر تحفظات کا اظہار کیا اور ایک رکن نے مطالبہ کیا کہ صوبائی اسمبلیز کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سیدھا سادہ کیس ہے کہ گورنرز کی الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے، کل ہر صورت میں مقدمہ مکمل کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم میں شامل ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر پبلک ہونا غیر مناسب تھا۔ آج از خود نوٹس کی سنوائی کے لیے صبح 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن سماعت تقریباً 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر 23 فروری کو پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا گیا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے اضافی نوٹ شامل تھے۔ اضافی نوٹ لکھنے والے چاروں جج صاحبان نے بینچ کی تشکیل 9 پر زور دیا، جس کے بعد 9 رکنی لارجر بینچ نے 4 ججز جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بینچ سے یہ چاروں جج صاحبان علیحدہ ہو گئے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آج ان 4 ججز کی لارجر بینچ میں شمولیت سے معذرت کے بعد جب 5 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے معلوم کیا، ہمیں آگاہ کیا جائے عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا الیکشن میں 90 دن سے زیادہ کی تاخیر ہو سکتی ہے؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ الیکشن میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا کہ الیکشن میں 90 دن سے زیادہ تاخیر کے حوالے سے آئین میں کوئی شک نہیں۔ علی ظفر نے استدعا کی کہ عدالت گورنر یا الیکشن کمیشن کو تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ گورنر نے اپنے جواب میں الیکشن کمشنر کو تاریخ دینے کا کہہ دیا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ انتخابات کو لے کر ٹیبل ٹینس کھیلا جا رہا ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ حکم کے متضاد ہے۔ ہائی کورٹ نے گورنر سے مشاورت کے بعد تاریخ دینے کو کہا تھا، جبکہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہہ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر مملکت بھی تاریخ دے سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ اگر زلزلہ یا سیلاب ہو تو کیا پھر تاریخ پر الیکشن ہوں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کئی مسائل درپیش ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ معاملہ مختصر ہے، ادھر ادھر نہ جائیں، معاشی مشکلات یا کسی اور وجہ سے بھی الیکشن نہیں روکے جا سکتے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر الیکشن نہ ہو کہ پیسے نہیں؟ فاضل جج کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں 3 آئینی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیے کہ یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں جو اتنا وقت لگ رہا ہے، سیدھا سادہ کیس ہے کہ گورنر الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے، کل ہر صورت میں مقدمے کو مکمل کر دیں گے۔ عجب بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک اہم آئینی معاملے کو سلجھانے میں مشغول ہے تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز دھمکی آمیز رویہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور نظام انصاف پر شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں۔ آج ایک جلسے میں مریم نواز نے الیکشن کے انعقاد کو نواز شریف کی سزاؤں کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ پی ٹی آئی کا موقف دیتے ہوئے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر فواد چودھری نے کہا، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی بادی النظر میں اعلیٰ عدلیہ کو دباؤ میں لا رہی ہے۔ شہباز حکومت 2 صوبوں میں الیکشن کرانے سے بھی بظاہر انکاری ہے اور سمجھتی ہے کہ ملک بھر میں بیک وقت الیکشن ہونے چاہیے، لیکن حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الگ الگ وقت پہ انتخابات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ الگ الگ وقت پہ الیکشن ہو۔ شاید نون لیگی اور پیپلز پارٹی لیڈرشپ کو بھول گئی ہے۔ جو صوبائی اسمبلی رہے وہ رہے اور جو اسمبلی ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے، تو پھر یہ الیکشن کا جو ہمارا نظام اب تک رہا ہے صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے وہ پھر الگ ہو جائے۔
مرکز میں کوئی حکومت ہو, صوبے میں کوئی حکومت کب ختم ہو رہی ہو, دوسرے میں کب ختم ہو رہی ہو, یعنی کہ ہم ایک نیا جنم دیں اس کو؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. صوبائی اسمبلیوں کے اپنے معاملات ہیں. قومی اسمبلی جو ہے وہ جب عدم اعتماد ہو جائے گا, اس کے بعد کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. باقی اسمبلیاں صوبائی قائم رہتی ہیں. اس کو کوئی اگر تحلیل کرنا چاہے چیف منسٹر تو وہ کر سکتا ہے, یا وہاں عدم اعتماد ہو تو وہ بھی تبدیلی آئے گی. وہ اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ, اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہوگا, مرکز میں نئی حکومت آئے گی اور صوبوں میں موجودہ حکومت برقرار رہے گی؟ تمام میجر اپوزیشن پارٹیز میں اس پر اتفاق ہے کہ سال سوا سال کے اندر کوئی بھی حکومت کوئی دیر پا یا مستقل بنیادوں پہ حل معیشت کا نہیں نکال سکتی, اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ہم سٹیٹس کو ہی پرپیچویٹ کریں گے. دو صورتیں ہیں. ماضی میں پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب مرکز کے اندر تبدیلی آئی ہے یا مرکز میں حکومت کی تبدیلی یا الیکشن کا انعقاد ممکن ہوا ہے, تو ساتھ ہی تمام صوبائی اسمبلیوں کے آج تک ہوتے رہے ہیں انتخابات, اور اس میں حالات ایسے ہی بنے ہیں. اگر ایسے نہ بھی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں تو یقیناً تبدیلی آئے گی, چونکہ یہ مرکز کی وجہ سے وہاں مصنوعی طور پہ لائی گئی. باقی اگر سندھ اور خیبر پختونخوا بلوچستان کی حکومتیں اپنا کام جاری بھی رکھ سکیں, وہ رکھنا چاہتی ہیں یا وہ ڈیزالو نہیں ہوتی, تو اس میں وہ جاری رکھ سکتی ہیں اور اپنے مدت پہ ان کے انتخابات ہو سکتے ہیں. اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو پاکستان کے نامور سینئر ماہر آئین و قانون, جناب بیرسٹر سید علی ظفر اور جناب لطیف کھوسا, فارمر گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی رہ چکے ہیں, پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر قانون دان ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر کھوسا صاحب. علی ظفر صاحب, پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, وہ پرانی والی بینچ تحلیل ہو گئی, پھر ایک نئی بینچ نے جنم لیا 5 جج صاحبان پہ مشتمل, اور فوری اس پہ جو ہے وہ آج سماعت بھی شروع ہو گئی اور کئی گھنٹے اس کے بعد اس کی سماعت ہوئی. لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو طول نہیں کھینچنے دینا چاہ رہی اور جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک لارجر بینچ بنا تھا, لیکن چونکہ اعتراض تھے تو جج صاحبان کے بارے میں کہ انہوں نے جب وہ سو موٹو ایکشن لیا تھا, اس لیے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا, جو جس کی وجہ سے اپلیکیشن دی گئی تھی دوسری سائڈ سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو ریپرزینٹیٹو وکیل تھے ان کی طرف سے, کہ ان دونوں جج صاحبان کو اس بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ جب یہ کاروائی ہو رہی تھی 23 تاریخ کو, تو 2 مزید جج صاحبان نے بھی اپنے شارٹ نوٹس دے دیے, جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا مائنڈ ایک طرح سے ڈسکلوز کر دیا. تو پھر انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا چاروں جج صاحبان نے کہ ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے, اور اس کی وجہ سے یہ 5 ممبرز رہ گئے. تو 5 ممبرز نے آج سماعت شروع کی, اور ان کا بڑا کلیئر انٹینشن تھا کورٹ کا. چیف جسٹس صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں, چونکہ 90 دن کا وقت ہے الیکشنز کے لیے اور کافی عرصہ گزر چکا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنکلوڈ کر دیں اس کو, کیس کو جلدی جو بھی فیصلہ کرنا ہے, لیکن بحث ہم زیادہ لمبی نہیں کریں گے. تو آج سماعت شروع ہوئی اور 5 بجے تک, بلکہ محل اس کے بھی بعد تک جج صاحبان بیٹھے رہے اور بحث سنتے رہے, جس پہ کافی آبزرویشنز بھی آئیں. ایک شک جو تھی آئین کی, اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا. جو الیکشن ایکٹ کی پروویژن ہے اس پہ بھی دیکھا گیا, اور جو انڈیکیٹ کیا گیا جج صاحبان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں, لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کی ڈیٹ کا, تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے. یا یہ گورنر صاحب کریں گے, یا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, یا پریزیڈنٹ صاحب کریں گے. اور اس میں بھی ڈفرنٹ پرمیوٹیشنز ہیں, مختلف قسم کے خیالات ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جہاں گورنر ڈیزالو کریں اسمبلی کو, وہاں گورنر ڈیٹ دیں گے, اور جہاں گورنر نہ کریں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب دیں گے. یہ ہمارا موقف تھا, اور اگر اور کوئی بھی نہیں دے گا تو ڈیٹ. تو کھوسب, آپ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی مقصد جو چیز ہے جو اس وقت کورٹ کے سامنے ہے, جو پشت پر تھی, وہ یہ کہ الیکشن وقت پر ہو, جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں 90 دن کے اندر,
یا یہ جو حکومت کی خواہش ہے، کوشش ہے، دلائل ہیں جو مختلف کے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس التوا ہو جانے چاہیے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے. پہلی چیز تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی نا سپریم کورٹ کہ یہ الیکشن کا التوا نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس کی تاریخ کون دے دے. دیکھیں الیکشن بالکل، اگر آپ وہ 3 نکات جو فریم کیے گئے پہلے دن جو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لینے پر جو کیے، اس میں بڑا واضح کوئی ابہام نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کون تاریخ دے گا اور صوبے اور وفاق کے درمیان کیا جو ہے وہ کون اس پر عمل داری یقینی بنائے گا، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی اور بنیادی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 دن not beyond 90 days، لفظ ہے not beyond 90 days. اور یہاں بھی میں علی ظفر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں گورنر کا وہ جب آرٹیکل اگر 112 اور 105 کو دیکھیں تو جہاں 105 میں اگر گورنر جہاں خود اگر 48 گھنٹے کے اندر جو سمری جاتی ہے چیف منسٹر کی، جو ایڈوائس جاتی ہے وہ ڈیزولوشن کی، تو گورنر جو ہے اگر 48 گھنٹے کے اندر آرڈر نہیں بھی کرتا تو بھی ڈیمنگ کلاز میں وہ آٹومیٹکلی سیلف ایگزیکیوٹری ہو جاتی ہے اور ڈیزولوشن گورنر ہی کی طرف سے متصور ہوگی. تو یہ گورنر صاحب کا کہنا کہ گورنر نے چونکہ خود نہیں کی ہے تحلیل اس لیے وہ تاریخ نہیں دے سکتا، یہ صریحاً آرٹیکل 105 کی خلاف ورزی ہوگی. میں خود گورنر رہا ہوں، جب میں کوئی سمری ریجیکٹ کرتا تھا چیف منسٹر صاحب کی تو وہ ایک سیکشن آفیسر صاحب آرڈر جو کرتے تھے وہ میرے ہی ان دی نیم آف دا گورنر ہی کرتے تھے، گورنر از پلیز ٹو سو اینڈ سو. تو یہ جو ریاستی آداب ہیں اس میں ڈیمنگ کلاز کا مطلب یہی ہے کہ انہی کا متصور ہوگا، چاہے انہوں نے اس پر جو ہے دستخط کیے ہیں مثبت طریقے سے یا نہیں. تو کھوئی صاحب یہ بات تو طے ہے نا کہ الیکشن ڈیفر یعنی کہ التوا ہو جائے، اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت سے بھی ظاہر ہو گیا. اس میں کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جو آئین نے 90 دن کی مدت دی ہے الیکشن اسی کے اندر ہونے ہیں. ان کے التوا کی سپریم کورٹ اجازت دینے والی نہیں کسی صورت میں. دیکھیں خان صاحب، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ یعنی مضبوطی سے الیکشن کا احاطہ کیا گیا ہے آئین میں کہ کہا گیا not later than 90 days. دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ within 90 days، اگرچہ within 90 days ہوتا تو پھر شاید یہ کہتے کہ آرٹیکل 254 میں جی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آگے پیچھے ہو جائے. لیکن یہاں تو آئین کی منتہا یہ ہے کہ not later than 90 days. اس کا مطلب ہے 90 دن کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو 90 دن کے اندر ہی اس کا جو ہے احاطہ آئین نے کر دیا ہے، اور اسی لیے سو موٹو جو چیف جسٹس صاحب نے یعنی سپریم کورٹ نے لیا ہے، اسی مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ پنگ پونگ بال بن گئی ہے. کبھی جو ہے گورنر صاحب جو ہے اٹھا کے الیکشن کمیشن پھر گورنر کے بھیجتی ہے، پھر دونوں انکار کر دیتے ہیں، پھر صدر صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور پھر صدر صاحب کا بھی جس مضحکہ انداز سے الیکشن کمیشن نے انکار کیا جانے سے، وہ بھی ریاستی آداب میں آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ سپریم کورٹ نے بڑا بر وقت لیا، اور آپ یقین کیجئے گا کہ میں کوئی الہام نہیں کر رہا، لیکن ایک اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کل یہی ہوگا کہ 90 دن کے اندر ہوگا، اور گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنا آرٹیکل 105 جو ڈیٹ شیل گیو ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ گورنر صاحب کو دینا پڑے گی، اور اگر انہوں نے تساہل کیا ہے تو ریٹ آف مینڈمس ہوگا. بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو 90 دن والی بات ہے تو بڑا ٹائٹ معاملہ ہو گیا ہے نا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. تقریباً 40 روز ادھر گزر گئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن بنائے گی سپریم کورٹ کے یہ آئین کی پاسداری بھی رہے؟ اور کیونکہ یہ حکومت نے الیکشن کمیشن نے پچھلے 5-6 ہفتے ایسے گزار دیے کہ کسی صورت سے اس معاملے میں بات ہی نہ ہو، ایک ہوائی سچویشن ہے. اب اس کو 90 دن کی جو آئینی پاسداری کرنی ہے سپریم کورٹ نے کروانی ہے، وہ کیسے ممکن ہوگی؟ جی دیکھیں، بالکل ایک بات تو درست ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اور گورنر نے بھی بہت تاخیر کر دی، لیکن الٹیمیٹلی اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ صاحب کر چکے ہیں.
KP के का मामला अलग है। पंजाब की हद तक तो उनका प्रेसिडेंट साहब ने सेक्शन 57 के तहत 9 तारीख दे दी है, और 9 तारीख को अगर अदालत ने समझा कि ये जो हुक्म फरमाया था प्रेसिडेंट साहब ने वो दुरुस्त है, तो फिर 9 तारीख को पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा। और गवर्नर KP का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर अदालत ने उनको हुक्म फरमाया तो वो भी अनाउंस कर देंगे। इलेक्शन हो सकते हैं अभी भी 90 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है वो कुछ टाइम तो देता है, तकरीबन 50 दिन का टाइम लगता है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उसमें कमी भी की जा सकती है। मसलन जहां 3 दिन की एक प्रोसीजर है, उसको आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, और इस तरह एक शेड्यूल ऐसा प्रोग्राम दिया जा सकता है जो कि 13 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन हो जाए पंजाब में, और मेरा ख्याल है 17 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन हो जाए KPK में। तो ये बड़ा पॉसिबल है, और इसमें मेरा ख्याल है इसीलिए अदालत ने ये हमें हुक्म फरमाया था कि आज आप अपनी बहस खत्म कर दें और कल बाकी लोग भी अपनी बहस खत्म कर दें, ताकि अदालत कोई ना कोई फैसला सुना सके। खोसा साहब ने जहाँ तक ये बात की कि इस वक्त इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस दिन इलेक्शन होना है, वहां तक बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उनसे कि हमारी भी इस्तदा यही है अदालत के सामने कि इलेक्शन 90 दिन में तो होना है। सवाल सिर्फ ये है कि उसका ऐलान किसने करना है, और ये फैसला कि किसने ऐलान करना है आइन को देख के और इलेक्शन एक्ट को देख के, ये फैसला अदालत ने ही करना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ऐलान करे, जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नर की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, जिसका भी फैसला हो हमें मंजूर होगा, लेकिन जो तारीख है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होनी है इलेक्शन की। उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती, क्योंकि किसी किस्म का ना इलेक्शन एक्ट में ना आइन में गुंजाइश है कि आप डिले करें। इलेक्शन के बगैर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ही जिंदा नहीं रहती। तो लतीफ़ खोसा साहब, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है इस पूरे मामले के अंदर के असेंबली से तहलील होने के बाद पंजाब के गवर्नर ने इसलिए तारीख नहीं दी कि उन्होंने कहा मैंने तहलील नहीं की, KP के गवर्नर ने इसलिए तारीख नहीं दी गो कि उन्होंने तहलील की, उन्होंने कहा मेरी मर्ज़ी में नहीं देता। फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि आप इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे, तारीख दे, वो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ अपील हो गई। फिर प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, आइए बैठ के मशवरा करें, बात करें, वो नहीं आई, तो प्रेसिडेंट साहब ने तारीख दी, तो उनके खिलाफ बाकायदा एक महाज खड़ा हो गया। तो इलेक्शन तो नहीं कराना है, ये वाज़ेह सूरत हाल नज़र हो गई, और इसमें वो 90 दिन वाली भी जो है वो बिल्कुल करीब सूरत हाल पैदा हो गई है। खोसा साहब लेकिन कामरान खान बड़ा वाज़ेह है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जिस सूरत से इसको निपटा रही है, मुझे यकीन है कि ये 90 दिन के अंदर हो सकते हैं। और अगर आप 57 देखें ना, जो तो स्केड्यूल है, शेड्यूल जिसको कहें आप, शेड्यूल देना वो इलेक्शन कमीशन ने, तारीख देना गवर्नर का काम है 105 में, ये आईनी फरीज़ा है। और जो एक्ट है, एक्ट जाहिर है सबसर्विएंट होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन के ताबे होता है। एक्ट सानवी हैसियत रखता है जहां आइन बड़ा वाज़ेह हो। पहली मेरी तो इस्तदलाल ये है कि आइन में चूंकि गवर्नर को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर ही को एनफोर्स करेगी इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। ये हो नहीं सकता है कि आइन की मावरा, आइन की खिलाफ वर्जी जो है गवर्नर करे और सुप्रीम कोर्ट उसकी तस्हीह का अख्तियार ना रखती हो, ये हो नहीं सकता है मुमकिन, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ उठा रखा है आइन के पासदारी का और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, आवाम का। अब आ जाइएगा 57 इलेक्शन एक्ट 2017 पे, उसमें गवर्नर, उसमें जो है बेशक ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल वो तारीख देगा, डेट और डेट्स का लफ्ज़ है 57 में। अगर सिर्फ नेशनल असेंबली का होता तो फिर डेट ही काफ़ी थी, फिर डेट्स की ज़रूरत नहीं थी। अब एक मुतसवर इसका ये हो सकता है कि जी जनरल इलेक्शंस में चूँकि सारा नेशनल असेंबली का भी होता है, चारों सूबों का भी होता है, तो इसलिए डेट एंड डेट्स है। दूसरी तशरीह ये भी हो सकती है कि अगर गवर्नर साहब अपना जो है फरीज़ा मनसबी अदा करने से किसी वजह से, ये वजह गलत है जो उन्होंने दी है कि मैंने दस्तखत नहीं किए इसीलिए मैं नहीं दे सकता तारीख, ये बिल्कुल अबसर। लेकिन अगर चलें कोई भी मजबूरी और हो सकती है जो इंसानी बिसात से बालातर हो, जो उसके बिल्कुल ना हो, तो फिर प्रेसिडेंट साहब 57
2 کو یقیناً استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہے. اور پھر اسی میں جب اسمبلی کو ڈیفائن کیا گیا تو اسمبلی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی تعریف میں لکھا گیا ہے, اٹ ول انکلوڈ بوتھ. تو اگر آپ 57 کو اس ڈیفینیشن کے ساتھ دیکھیں تو دونوں صدر صاحب دے سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اگر obstructive ہو, جس طریقے سے اس کیس میں ہوا ہے, ایک خط اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا خط تصحیح کی گئی صدر پاکستان کی, تیسرے خط میں جب انہوں نے کہا کہ آئیے تشریف لائیں کنسلٹیشن کے لیے, انکار کر دیا. یہ ریاستی آداب میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو الیکشن کمیشن, دونوں آئینی ادارے ہیں, دونوں کی تقریم اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر انہوں نے بلایا تھا صدر نے کنسلٹیشن کے لیے تو بھائی آپ جا کے جو بھی مجبوریاں ہیں یا جو بھی آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں آپ بتائیں, اور پھر صدر پاکستان اس پر. لیکن کنسلٹیشن میری نظر میں یہ مکمل ہو گئی, اتنا ہے. اور اب صدر صاحب نے جا کے اس کے پاؤں نہیں پکڑنے چیف الیکشن کمشنر کے کہ مہربانی کر کے تشریف لائیے گا, یا صدر صاحب خود ایوان صدر چھوڑ کر الیکشن کمیشن میں چلے جائیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو اگر اتنا obstructive ہے تو اس کو کنسلٹیشن متصور کیا جا سکتا ہے. پھر آپ 58 میں دیکھ, سیکشن 58 الیکشن ایکٹ میں, اس میں دیے گئے ہیں تاریخیں اور دن دیے گئے ہیں. جیسے ظفر صاحب نے کہا کہ یہ 50 دن ہے, 50 دن نہیں ہے, باہر کے 45 کے قریب ہے, لیکن وہ 7 دن کو آپ 5 دن کر سکتے ہیں, 10 دن کو آپ 5 دن کر سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ ابھی بھی 90 دن کے فریم ورک میں اسکیڈیول کو دیا جا سکتا ہے. ویسے تو سینیٹر علی ظفر صاحب, یہ آپ کا فوکس پنجاب اور کے پی الیکشن ہے, یہ تمام معاملات پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے ہیں, مگر سامنے الیکشنز, قومی الیکشن بھی کھڑے ہیں, اکتوبر میں اس کی ڈیڈ لائن ہے, اس میں ہونے ہیں وہ الیکشن. کیا اس پر بھی آپ کی فوکس ہے کہ سپریم کورٹ اسی معاملے کے اندر اس بات کو بالکل کلیئر کر دے, اس پہ بالکل کلیئر کٹ ایک پوزیشن بتا دے کہ آپ التوا کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتے, آپ کو ہر صورت میں وہ الیکشن کرانے, تاکہ وہاں کے بارے میں بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو وہ دور. جی میرا خیال ہے عدالت کی جو آبزرویشنز تھیں وہ آج یہی تھیں کہ ہم ایک حتمی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح نہ ہو جس طرح اس بار ہوا ہے. تو یہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ الٹیمیٹلی جو فائنل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کے لیول کا, اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. آبویسلی پھر پابند ہوں گی ساری انسٹیٹیوشنز کہ اس ججمنٹ کے مطابق وہ والا الیکشن بھی کرائیں جب بھی اس الیکشن کا وقت آئے گا. لطیف کھوسہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے جو اس کی حتمی تاریخ ہے, جو کہ ہونے ہیں ہر صورت میں 5 سال کے اندر, اور پھر وہی اس وقت بالکل اس کے ہم قریب جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی. دیکھیں یہ تو یقینی بات ہے کہ اب چونکہ سارے یہ پروویژنز آف لاز کو اور کانسٹیٹیوشن آئین کی جتنی شکیں ہیں, جتنے آرٹیکلز ہیں, ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی ایک لارجر بینچ ہے, وہ اس چیز کو ابہام میں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ایک چیز مجھے کامران خان سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں ہم سیاستدان جو ہیں کیوں کر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا دھرتی ماں جو ہمیں چیخ چیخ کے پکار رہی ہے, جس بلک بلک کے عوام پکار رہی ہے, ہم کیوں کر اپنے معاملات جو ہیں ریاست کی اس میں کے مطابق نہیں طے کرتے. کیا یہ پارلیمان کو مقتدر جو کیا گیا ہے آئین میں, یعنی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے, ریاست کو مقتدر کیا گیا ہے, جس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے سوائے عوام اور عوام کے منتخب نمائندے, کیا ہم ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے؟ اب بتائیے, 100 ارب کے قریب اب لگے گا, 100 ارب 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد لگے گا, اس وقت تک بے یقینی کی کیفیت رہے گی, ریاست آگے ڈوب رہی ہے. کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ کاش ایک ہی دن 12 اگست کو تو ویسے ختم ہو رہے ہیں, تو کوئی اگست کی تاریخ جو ہے میں رکھ کے تو جنرل الیکشن سارا ہی اکٹھے کرایا جائے, اور جس میں جو ہے ایک پختگی آئے اور ایک پائیدار. پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ الیکشنز کے سے دور بھاگتی تھی, مگر اس وقت تو ایک حکومت ہے جو جمہوری حکومت ہے, اور نون لیگ اس حکومت کا ایک بڑا حصہ ہے, وزیر اعظم ان کے ہیں, مگر پوری حکومت کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو اور کسی صورت سے التوا کا شکار ہو جائے. ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اس سال شاید نہ ہی ہو, قومی بھی نہ ہو. یہ جو پنجاب اور کے پی کی اس کی تو کھل کے انہوں نے مخالفت کر دی ہے.
اور آج مریم بی بی نے جو عوامی جلسہ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوں، وہ معصوم قرار پائیں، عمران خان 22 پیشیاں بھگتیں، 2 پلڑے بھاری ہوں، پھر ہوگا الیکشن، پہلے تو یہ ساری چیزیں طے کی جائیں. تو کیا ان تمام بنیادوں یہ سب باتیں سپریم کورٹ سن رہی ہے اور کیا اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیا جلسوں میں کیا بندہ کہہ جاتا ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. جلسوں میں تو بہت سے تند و تیز باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں روایت اور ریت ہے. اور اگر ایک ایک چیز پر یقین کیجئے گا کہ عمران خان اگر مواخذہ کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی باہر نہیں ہوگا. توہین عدالت اور توہین جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اللہ معافی دے. باہر کا میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے، بردباری اور تحمل سے اپنا کام کر کے نپٹائیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں الجھ جائیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے ممکن نہیں ہے. جو میں نے سنی ہے مریم بی بی کی جو یلغار ہے، جو ان کا ایک الیکشن کی کیمپین چلا رہی ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سائیکی پر عوام کی آپ اس پر چلیں گے. جتنا زیادہ آپ تند و تیز باتیں کریں گے عوام کو پسند ہوتا ہے. ریزیلینس کی سیاست جو ہے عوام کو پسند ہوتی ہے. اب انڈیا میں دیکھ لیں اینٹی پاکستان یعنی پاکستان بیشنگ کی کیمپین چلتی ہے تو وہ ان کی حکومت جیتتی ہے. علی ظفر صاحب آپ بتائیے گا، تو کیا کل لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ کوئی حتمی یہ معاملہ، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا کہ اب پنجاب اور KPK میں الیکشنز ہونے ہیں، وقت پہ ہونے ہیں، ان میں التوا کی حکومتی کوششوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا کل آ جائے گا؟ جی تقریباً یقینی ہے، کیونکہ عدالت نے آج بھی 5 بجے تک، 5 سے بلکہ بعد تک بحث سنی، اور کل 9:30 بجے سے میرا خیال لے کے اینڈ تک، جب تک وہ کوئی کنکلوژن تک نہیں پہنچتے، مجھے لگتا ہے کہ بحث سب کی سن کے فیصلے تک نوبت آ جائے گی انشاءاللہ. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب. جناب لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانیوں کی معیشت کا، کاروبار کا، روزگار کا دار و مدار ہے اس بات پہ کسی صورت سے معیشت آگے بڑھے، اور اس کے سب سے بڑا دار و مدار اس بات پر ہے کہ IMF پروگرام کسی صورت سے دوبارہ شروع ہو، مگر اس کی پہلی منزل بھی عبور نہیں ہو پائی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ یہ منزل عبور ہو جائے گی 3 سے 4 دن میں، یعنی کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. 2 ہفتے گزر گئے، ایسا نہیں ہوا ہے. آگے پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، اور اس کی وجہ سے مشکلات در مشکلات بڑھ رہی ہیں، معیشت میں بھی، کاروبار میں بھی، اور سرمایہ کاری کے ماحول میں بھی. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستانی معیشت کو IMF پروگرام کی جتنی فوری اور اشد ضرورت ہے، فنڈز بحالی میں اتنی ہی تاخیر ہو رہی ہے. شہباز حکومت کو IMF پروگرام ڈھونڈے نہیں مل پا رہا ہے، جبکہ دوست ممالک سے ڈپازٹس کی باتیں بھی محض باتیں ہی ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ جنیوا کانفرنس کے وعدے تو بہت دور کی بات ہے. دراصل 9ویں جائزے کی تکمیل کے لیے 3 ہفتے قبل پاکستان آنے والے IMF مشن نے جو اہداف مقرر کیے تھے ان میں 3 شرائط اب بھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور تاحال نامکمل ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلی شرط اب ہے ادائیگیوں میں توازن، دوسری شرح سود میں اضافہ، اور تیسری شرط گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے اضافی سرچارج پر عمل درآمد ہے. بیرونی ادائیگیوں میں توازن کے لیے IMF نے اس سال جون تک بیرونی ادائیگیوں کے کم از کم $10 ارب کے خلا کو پر کرنے کے لیے بیرونی فائنینسنگ اور ایڈجسٹمنٹ یا قرضوں کے رول اوور کی شرط عائد کی تھی، لیکن IMF پروگرام کے التوا کی وجہ سے پاکستان دوست ممالک یا مالیاتی اداروں سے تاحال ایسی یقین دہانی نہیں لے سکا ہے. جبکہ تقریباً 3 ماہ قبل جب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے زائد تھے، اس وقت وزیر خزانہ ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ دسمبر 2022 کے وسط تک $3 ارب کا انتظام ہو جائے گا. لیکن ڈار صاحب کے دعوے کے بعد $3 ارب کے اضافے کے بجائے قومی خزانے میں سے $4 ارب نکل گئے. 2 ہفتے پہلے بھی ڈار صاحب نے قوم کو یاد دلایا تھا کہ فکر کی بات بالکل نہیں، پاکستان نے تو صرف $414 ملین کے ذخائر پر بھی گزارا کر لیا تھا. IMF نے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے شرح سود میں جارحانہ اضافے کا مطالبہ کیا ہے. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 16 مارچ کو شیڈول ہے، لیکن خبروں کے مطابق اس سے پہلے ہی بنیادی شرح سود میں کم از کم 2% اضافے کا امکان ہے، کیونکہ ملک میں مسلسل 6 ماہ سے مہنگائی کی اوسط شرح 25% سے زیادہ ہے. پچھلے ہفتے مہنگائی کی ہفتہ وار شرح نمو 40% سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، جس میں بڑا حصہ انرجی سیکٹر اور کھانے پینے کی اشیاء کا ہے. IMF پروگرام کی بحالی میں انرجی سیکٹر کے گردشی قرضے بھی بڑی رکاوٹ ہیں. IMF کا اصرار ہے کہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت گردشی قرضوں میں مزید اضافہ روکا جائے اور پرانے گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے 300 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے پر اس ماہ سے $3.82 فی یونٹ
اضافی سرچارج لگا دیا جائے، بجلی مزید اور خاطر خواہ مہنگی کر دی جائے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ ایک جانب IMF پروگرام کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر ڈالر کے سرکاری ریٹ اوپن مارکیٹ میں قیمت کا فرق 25 روپے تک جا پہنچا ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 259 روپے 92 پیسے تھا، لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے اور بلیک مارکیٹ میں 290 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا تھا۔ ڈالر کا کال پڑنے کی وجہ سے بینکوں نے LCs پر بدستور تالے لگائے ہوئے ہیں۔ تقریباً 5 ارب ڈالر کی LCs پھنسی ہوئی ہیں اور بندرگاہیں کنٹینرز کا جنگل بن رہی ہیں۔ ہزاروں درآمدی کنسائنمنٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹڈ اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ امپورٹس میں مشکلات اور LCs نہ کھلنے کی وجہ سے صنعتوں کو تالے لگ رہے ہیں۔ پیداواری یونٹس ہفتوں بند ہو رہے ہیں اور ملازمین اور محنت کش نکالے جا رہے ہیں، جس کی روزانہ خبریں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل ٹریڈ یونین آف پاکستان کا کہنا ہے کہ صورتحال میں کم از کم 10 لاکھ مزدوروں کا روزگار داؤ پہ لگا ہوا ہے، جن میں بڑی تعداد ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ ہے۔ پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچررز کے مطابق آٹو سیکٹر میں ایک سال کے دوران کم و بیش 30,000 ملازمتیں آلریڈی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ تمام صورتحال ہے اور IMF کا پروگرام کی آمد اب بھی کئی ہفتے دور ہے، کم از کم کئی ہفتے دور ہے۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جس کے لیے ڈار صاحب نے 3 سے 4 دن رکھے تھے، اس کو آج پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور اب بھی افق پہ کہیں پر بھی IMF کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پروگرام کی بحالی تو دور کی بات ہے اور اس سے معیشت پہ بے پناہ اثر ہو رہا ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں معاشی امور کے ممتاز مستند ماہر اور پروفیسر استاد بھی ہیں، جناب ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب کسی بھی ملک کے لیے کہ ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں جب وہ بولتے ہیں تو obviously انہوں نے قوم سے کو بتایا آج سے پورے 2 ہفتے قبل کہ اگلے 3 سے 4 دن میں IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اب سے پہلے انہوں نے دسمبر کی 2 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ہمیں فرینڈلی کنٹریز سے $3 بلین جو ہیں وہ ڈپازٹس کی شکل میں یا اسسٹنس کی شکل میں آ جائیں گے۔ اس دوران ہمارے $4 بلین کب ہو گئے، وہ $3 بلین آج تک نہ آئے۔ یہ صورتحال کے اندر یہ حکومت کی میسیجنگ اور اس کے اندر پھر یہ اچانک IMF کا پروگرام ایک طرح سے غائب ہو جانا، یہ کتنا مشکل ہے ہماری معیشت کی اس انتہائی چیلنجنگ ٹائم میں؟ کامران صاحب، دنیا کی جو نظام بن چکا ہے جس پہ انٹرنیشنل ورلڈ کی فل اگریمنٹ ہے، آج سے نہیں پچھلے 40 سال سے جو کرائسس آئے، بہت سارے ڈیٹ کرائسس آئے، ایسٹ ایشین کرائسس آئے، گلوبل کرائسس آئے، اس میں ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ IMF کا پروگرام بہت ضروری ہے جب ملک پھنس جائے، اور وہ پروگرام میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتا ہے، ایکسچینج ریٹ بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود جو ایک اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ساری دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے IMF کے گڈ پالیسی کا ایک سٹیٹمنٹ کے لیے، اور اس پہ پھر سب آ جاتے ہیں۔ سارے فرینڈلی ملک بھی یہی کہتے ہیں بھائی آپ ان سے بات کر لیں پہلے، جب وہ کر دیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا 2010 میں بھی جب حکومت آئی تھی، فرینڈز آف پاکستان نے بڑے ہمیں دعوے کیے تھے، پر پھر وہ IMF کا انتظار کرتے رہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا، مخل ہو رہا ہوں، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک عجیب کیچ 22 سچویشن ہے، کیونکہ فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں آپ IMF سے کرا لیں، پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا، پھر ہم آپ کو اسسٹ کر دیں گے، اور IMF کہتا ہے کہ آپ ان سے جو ہیں وہ سالڈ آئرن کلیڈ گارنٹیز لائیں کہ وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، یا بلکہ شاید آپ نے یہاں آپ انفلوز ہی دکھائیں ہمیں۔ تو یہ پھر ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پروگرام کو اچیو کر سکیں؟ میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے IMF جو یہ گیپ فلنگ جس کو کہتے ہیں، جب ایسا پرابلم ہو جائے گیپ فلنگ ہوتی ہے، IMF خود ہی کرتا ہے۔ IMF فرینڈلی کنٹریز سے خود ہی وہاں واشنگٹن میں ہی سارے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے میٹنگز کرتا ہے، سٹاف جا کے ملکوں سے مل بھی لیتا ہے، ملک مان جاتے ہیں اور دے دیتے ہیں پیسے، بٹ وہ سب چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایگریمنٹ پہ۔ اگر ملک یہ دیکھیں کہ IMF کہہ رہا ہے، فرینڈلی کنٹریز یہ دیکھیں کہ IMF کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی پالیسیز اچھی ہیں، آپ کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، اور جو گیپ ہے اس میں کچھ حصہ آپ بھی ڈال رہے ہیں، یہ نہیں کہ سارا فرینڈلی کنٹریز دیں گی۔ لیٹس سے اگر گیپ 25 بلین کا ہے تو آپ بھی اس میں سے 5 یا 6 یا 10 بلین ڈالر کا کوئی لے رہے ہیں حصہ،
किस तरह हिस्सा ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इंपोर्ट कट करेंगे, एक्सचेंज रेट गिराएंगे, जो भी तरीके, बहुत तरीके होते हैं करने के, वो आपको हिस्सा डालना पड़ता है और दुनिया को एक किस्म का कन्विंस करना होता है कि हाँ हम अब सॉलिड ग्राउंड पे हैं। तो ये तो एक बात तयशुदा है और इस पे कोई हटने की, सोचने की जरूरत कोई नहीं। हमें इस वक्त इमरजेंसी वार्ड IMF से ताल्लुकात ठीक रखने हैं, उनकी बात माननी है। अब ये बात रही, बाकी जो आप बात कर रहे हैं, बिजली की कीमत की बात हुई या टैक्स की बात हुई या इंटरेस्ट रेट की बात हुई, देखिए ये भी एक इकोनॉमिक्स के कवानीन है, जैसे फिजिक्स के कवानीन है, मेडिसिन के कवानीन है, इकोनॉमिक्स के कवानीन है। एक तो ये कि आप मार्केट की एक्सचेंज रेट को रोक नहीं सकते और किसी प्राइस को भी नहीं रोक सकते। कोई प्राइस भी आप रोकेंगे आपको कोई ना कोई खसारा भुगतना पड़ेगा। तो मार्केट की प्राइसिंग जो हमारी आदत है रोकने की, वो गलत बात है। वो हमने वीट की प्राइस भी फिक्स करते हैं, चीनी की भी, हर जगह वो हम गलती करते हैं, उसके लिए हम खसारा भुगतते हैं, वो हमारी गलती है। सर्कुलर डेट जो है, हमने गवर्नेंस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, हमने प्राइसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। ये 15 साल पुराना प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल से सर्कुलर डेट हर साल उठता है, हम उसको ठीक नहीं करते। छोटी सी बातें कई दफ़ा हम कह चुके हैं, कई दफ़ा हो चुका है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए लगा दें, डिस्कोस, पेपको, ये जो जेनकोस वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा आज़ादी दें, इनको ऑटोनॉमी दें, इनके अंदर अच्छे। हमने ये रिफॉर्म, कामरान साहब को याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर में किया था जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी। उसमें नवाज शरीफ ने दूसरी हुकूमत, मेरा ख्याल वो लेके आए थे शौकत तरीन और जुबैर सुमरो और 2-3 और बंदे, और उन्होंने 3 बैंकों की उनको फुल ऑटोनॉमी दी थी। उन्होंने वो बैंक ठीक कर लिए थे और उसके बाद प्राइवेटाइज भी हो गए। क्या हम वो फॉर्मूला इस बिजली के निज़ाम में क्यों नहीं लगा सकते? क्यों हम अच्छे लोग नहीं अपॉइंट कर सकते? क्यों हम अच्छे लोगों को पावर नहीं दे सकते वो फिक्स करें? पर इस वक्त तो IMF ये भी नहीं मानेगी, इस वक्त तो बिजली की कीमत बढ़नी पड़ेगी। देखिए, जबकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं बार बार मेडिकल एनालॉजी आपको देता हूँ, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा खून निकल जाए, कुछ हो जाए, तो तकलीफ तो होती है। हमने भी इतने नुकसान किए हैं अपने, मैं किसी हुकूमत पे नहीं पॉइंट करता, हमने सारी हुकूमतों ने बहुत नुकसान किए हैं। अब जितने नुकसान हुए हैं उनका हमें खमियाजा भुगतना है, और वो अनफॉर्चुनेटली हम ही हैं। बाकी दुनिया ये कह रही है भाई हम क्यों उसका नुकसान उठाएं, आप लोग उठाएं। तो हमें खुद डिसाइड करना है हम कौन सा नुकसान उठाना चाहते हैं, कैसे उठाना चाहते हैं। हम पब्लिक सेक्टर को छोटा करने को तैयार नहीं है, ये हमारी भी गलती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड, हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।